तकसीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाया। विरासत की तकसीम क्या है? जी, कुरान करीम शेयर कर रहे हो? जी, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने विरासत के अहकाम यानी उसकी तकसीम तरीक़ाकार को जिक्र फरमाया। एक रिवायत में ये भी है कि बाज़ चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद तकसीम की है। ये इसीलिए तकसीम की ताकि इंसान इसमें अपने राय के इजहार न करे, और अपने राय के इजहार से वो गलती कर बैठेगा, वो सवाब और ठीक तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए विरासत की तकसीम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाई। एक आदमी मर जाता है, मैयत के साथ जो लोग वाबस्ता होते हैं वो मैयत की बीवी है, अगर बीवी मर गई तो शौहर है, फिर इनमें से हर एक के वालिदैन है, फिर ये के औलाद है, उसके बाद फिर बहन भाई है, उसके बाद फिर चचा और चचा की औलाद है। करीब वाला मौजूद होगा तो दूर वाले को नहीं मिलेगा। बाप मौजूद है, दादा को नहीं मिलेगा। माँ मौजूद है, दादी को नानी को नहीं मिलेगा। बेटा मौजूद है, पोता पोती को नहीं मिलेगा, इसलिए कि ये करीबी रिश्तेदार है। वालिदैन और औलाद में से कोई मौजूद हो, बहन भाइयों को नहीं मिलेगा। बहन भाई मौजूद हो, औलाद मौजूद न हो, चचाओं को नहीं मिलेगा। तो जो करीबी रिश्तेदार है उसको मिलेगा। अगर करीबी न हो तो फिर दूर 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 आखिर तक चला जाएगा। तकसीम ये की कि कुछ लोगों के हिस्से मुकर्रर है, जैसे बाप का हिस्सा मुकर्रर है, छठा हिस्सा है। अगर औलाद न हो तो माँ का तीसरा हिस्सा है। अगर औलाद मौजूद हो या बहन भाई में से कोई मौजूद हो तो फिर माँ का भी छठा हिस्सा है। एक बेटी मौजूद हो, आधा माल मिलेगा। दो बेटियां मौजूद या दो से ज्यादा हो और बेटा न हो तो कुल माल को तीन हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, दो हिस्से इनको मिलेंगे। अगर बेटा मौजूद है और बेटी मौजूद है तो फिर जो यानी शौहर ने ले लिया या बीवी ने ले लिया, वालिदैन ने ले लिया, उनसे जो माल बच गया वो तकसीम होगा बहन भाइयों के दरमियान। भाई का हिस्सा बहन के मुकाबले में दुगना होगा, यानी एक भाई दो बहनों के बराबर शुमार होगा। इस तरीके से विरासत जो है वो तकसीम होगी। इस विरासत की तकसीम में इंसाफ वही है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाया। इंसान के राय के ऊपर कोई इंसाफ नहीं है, इसलिए कि इंसान की राय बदलती रहती है। हाँ, बाज लोगों ने ये सवाल जरूर किया है कि लड़का लड़की का हिस्सा बराबर नहीं रखा। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद जब विरासत के मसले बयान फरमाया तो आखिर में फरमाया इन्न अल्लाह काना अलीमन हकीमा, कि मैंने जिसका हिस्सा ज्यादा रखा है ये मुझे खूब मालूम है, जिसका कम रखा है ये भी मुझे खूब मालूम है। और इसके अंदर हिकमत क्या है, तो वो हिकमत अल्लाह को मालूम है। ताहम बाज़ मुफस्सिरीन ने जवाबात भी दिए हैं कि मर्द का हिस्सा दुगना इसलिए रखा कि मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां दी हैं, खातून के ऊपर वो जिम्मेदारियां नहीं है। खातून नाबालिग बच्ची है, वालिदैन के जिम्मे है, नान नफका बालिग हो गई तो वालिदैन के जिम्मे है, नहीं है तो बहन भाइयों के दूसरे भाइयों के जिम्मे है। शादी हो गई, वही उनका खर्चा शौहर के जिम्मे रखा, नान नफका सुकना सारा कुछ उसके जिम्मे है।
اور شوہر مر گیا، اولاد ہو گئی، تو ابھی اس کا نان نفقہ اولاد کے ذمہ رکھا. تو خاتون کے ذمہ کوئی کمانا ہے نہیں، اس کے ذمہ اللہ نے خرچہ رکھا نہیں ہے، اس بنا پر اس کا حصہ کم رکھا گیا ہے مرد کے مقابلے میں، اور مرد کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ رکھی. یوسی اوسا یوسی تاکیدی حکم کو کہتے ہیں. تو یوصیکم اللہ، اللہ تاکیدی حکم دیتا ہے تمہیں فی اولادکم، تمہارے اولاد کے متعلق، کہ جب تم نے وراثت تقسیم کرنی ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مرد کے لیے مثل حظ الانثیین، دو خواتین کے حصے کے برابر حصہ ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر وہ خواتین ہو، بچیاں ہو، فوق اثنتین، دو یا دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، پس ان کو دو تہائی حصے ملیں گے، ما ترک، اس مال کے جو میت نے چھوڑا، اس شرط یہ ہے کہ بیٹا موجود نہ ہو. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی اولاد نہیں، فَلَهَا النِّصْفُ، پس اس کو کل مال کا آدھا ملے گا، آدھے کے لیے باقی ورثہ کو ڈھونڈنا پڑے گا، اگر وہ نہیں ہے تو آخر میں وہ بھی اس کو مل سکتا ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ایک آدمی وفات پا گیا، اولاد بھی موجود ہے، والدین بھی ہے، تو والد کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور والدہ کو بھی ملے گا. کس مال میں سے؟ مما ترک، اس مال میں سے جو اس نے چھوڑا. شرط یہ کہ ان کان لہ ولد، اگر اس کے اولاد ہو. فإن لم يكن له ولد، پس اگر اس کے اولاد نہ ہو، ایک آدمی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ وفات پا گیا، اس کے پاس کچھ مال موجود ہے، تبھی یہ مال کیسے تقسیم ہوگا؟ تو یہ مال تین حصے میں تقسیم ہوگا، ایک حصہ والدہ کو ملے گا اور دو حصے والد کو ملیں گے. تو فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، پس اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے والدین اس کے وارث بن جائے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پس اس کی ماں کو چھٹا ہے، تیسرا حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر اس کے بھائی ہو، بھائی کو تو کچھ نہیں ملے گا اس لیے کہ والد موجود ہے، لیکن اس کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہو جائے گا، وہ چھٹا ہو جائے گا، باقی 5 حصے باپ کو ملیں گے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، پس اس کی والدہ کو، اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوسی بہا، جو وصیت اس مرد نے کی، اودن یا قرضہ. یہ جو یوسی بہا اودن، یہ مطلقاً جمع کے لیے آئے ہیں، ترتیب کے لیے نہیں. ترتیب کل آپ کو بتائی تھی کہ پہلے کفن دفن کا مناسب اعتدال کے ساتھ خرچہ ہے، پھر دوسرے نمبر پر قرضہ ہے، تیسرے نمبر پر وصیت ہے، اور جو چوتھا مال ہے وہ ورثہ کو ملے گا. آباؤکم، تمہارے باپ دادے، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے پوتے، لا تدرون، تمہیں معلوم نہیں، لا تدرون، تم جانتے نہیں ہو، ایہم، کہ ان میں سے کون، اقرب لکم نفع، زیادہ قریب ہے تمہارے لئے نفع کے اعتبار سے، زیادہ نفع بخش ہے تمہارے لئے. اس جملے کے دو مطلب بنتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ حصے اللہ رب العزت نے مقرر کیا، تمہارے رائے کے اوپر نہیں چھوڑے، اسی لیے کہ تم اگر اپنی رائے استعمال کرتے تو تم نے یہ سوچنا تھا کہ فلان بیٹے سے مجھے زیادہ نفع مل رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے وراثت میں حصہ زیادہ رکھو. ماں سے مجھے زیادہ نفع مل رہا ہے، ماں کے لیے وراثت میں حصہ زیادہ رکھو، باپ کے لیے کم رکھو. تو تمہارا جو فیصلہ ہوتا وہ نفع رسانی کی بنیاد پر ہوتا، اور حقیقی معنوں میں تمہارے نفع رسان بڑا بیٹا ہے یا چھوٹا بیٹا ہے یا درمیانی بیٹا ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا ماں ہے یا باپ ہے، تو حقیقی معنوں میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے تمہارے لیے نفع رسان کون ہے. اس وجہ سے اللہ نے یہ چیز تمہارے رائے کے اوپر چھوڑی نہیں ہے، خود اللہ رب العزت نے تقسیم کی. اور یہ جو خود اللہ نے تقسیم کی، فریضۃ من اللہ، یہ ایک مقرر کردہ ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی تمہارے پاس اختیار نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ نے جس کو جتنا حصہ دیا تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ ان کے لیے کتنا حصہ ہونا چاہیے تھا، اور اس کی کیا حکمت ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. تو ان اللہ کان علیما حکیما، یقینا اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. دوسرا مطلب، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے اپنے ذہن میں تو یہ ہے کہ میں بیٹے کو سارا مال دے رہا ہوں، بیٹی کو محروم کر دو، وہ چھوٹے بیٹے کو زیادہ دو، بڑے کو محروم کر دو، بڑے کو زیادہ دو، چھوٹے کو محروم کر دو. لیکن ان اولاد میں سے تمہیں نفع کس سے ملے گا وہ تمہیں پتہ نہیں ہے.
آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے ان اولاد میں سے کون سا آپ کے زیادہ کام آنے والی ہے؟ کل کو مر گئے کون تمہارے لیے دعائے مغفرت کرنے والے ہے، ایصال ثواب کرنے والے ہے؟ یہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اس بنا پر تم اپنی عقل استعمال نہ کرو، اپنے رائے استعمال نہ کرو، جو خدا نے مقرر کر دے اسی کے مطابق تم تقسیم کر دو اور اسی کے مطابق تم چلو۔ اور ہوتا بھی یہ ہے، بہت دفعہ اولاد جو ہے، والدین جو ہے، وہ اولاد میں سے ایک بیٹے کو چنتے ہیں، لیکن وہی بیٹا پھر ان کے لیے درد سر بن جاتا ہے، پھر وہ دوسرے بیٹے کی طرف چلی جاتے، یعنی والدین چلے جاتے ہیں۔ تو لا تدرون ایہم اقرب لکم، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے اور نہ تمہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے تمہارے لیے ان میں سے زیادہ نفع بخش کون ہے، دعائیں کرنے والا، اصالِ ثواب کرنے والا کون ہے، تمہارا نام نیکی کے طور پر زندہ رکھنے والا کون ہے، ایک تو برائی کے طور پر زندہ رکھنے والا ہوں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، دوسری صورت یہ کہ خاتون وفات پا گئی تو وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے آدھا مال ہے وہ جو تمہاری بیویوں نے چھوڑ دیا، بیوی وفات پا گئی، اولاد کوئی نہیں ہے، تو آدھا مال شوہر کو ملے گا، آدھا مال بیوی کے ورثہ، بیوی کے والدین، بیوی کے بہن بھائی، بیوی کے چچے مامے، ان کو جائے گا، اسی لیے کہ مال بیوی کا ہے۔ تو وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے آدھا ہے اس مال کا جو تمہارے بیویوں نے چھوڑ دیا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پس تمہیں ایک چوتھائی ملے گا، مما ترکنا، اس مال میں سے جن خواتین نے بیوی نے چھوڑیا، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصین بہا، جو وصیت ان خواتین نے کی ہے، عودن یا قرضے کے بعد، اگر ان پر کوئی قرضہ ہے، وَلَهُنَّ رُبُعُ، اگر شوہر مر گیا، بیوی ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، ان کو چوتھائی حصہ ملے گا، بشرطی کہ اولاد نہ ہو، اگر اولاد ہو تو پھر بیویوں کو آٹھواں حصہ ملے گا، تو وَلَهُنَّ رُبُعُ، اور ان کو چوتھا حصہ ملے گا، مما، اس مال میں سے ترکتم، جو تم نے چھوڑا، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے لیے کوئی اولاد نہ ہو، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر تمہارے لیے اولاد ہو اور تم مر گئے، بیوی رہ گئے، بیوہ ہو گئی، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پس ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، تو سون بہا، جو وصیت تم نے کی، عودن یا قرضہ، تو سون بہا، جو وصیت تم کرتے ہو، عودن یا قرضے کے بعد، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ، اگر وہ آدمی ایسا ہے کہ جس کو وارث بنایا گیا کلالہ کا، کلالہ کا مطلب یہ ہے وہ مرد کہ جن کے والدین بھی موجود نہیں، اولاد بھی موجود نہیں ہے، بہن بھائی تو موجود ہے لیکن والدین موجود نہیں، اولاد موجود نہیں، تو وہ جو مال ہے اس کی وراثت ہے وہ بہن بھائیوں کی طرف جائے گا۔ تو وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالۃ، اگر وہ آدمی ہے جس کو وارث بنایا کلالے کا، او امرأۃ، یا وہ خاتون ہے، وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا ایک بھائی موجود ہے، او اخت، یا ایک بہن موجود ہے، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، یہاں پر حقیقی بھائی موجود نہیں ہے، ما شریک بھائی موجود ہے، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پس اگر وہ ایک سے زیادہ ہے تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پس ان کو کل مال کا ایک تہائی ملے گا، یہ ما شریک بھائی ہے، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصى بہا، جو وصیت کی جاتی ہے، عودن یا قرضے کے بعد، غیر مضار، تکلیف نہ دی جائے، یہ غیر مضار ماقبل تمام احکام کے ساتھ متعلق ہے، غیر مضار تکلیف کی یہاں پر صورت کیا ہو سکتی ہے؟ تکلیف کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کا اس کے اوپر قرضہ نہیں ہے، اس نے کہا وہ فلان آدمی کے میرے اوپر قرضہ ہے، بیٹے موجود ہے، دو تین میں سے ایک کو زیادہ نوازنا چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے میں نے ان سے اتنے پیسے قرض لیے تھے تو ان کے قرض ادا کرو، ابھی وہ بچے ہیں وہ کہاں سے قرض ادا کریں گے، وہ زمین اس کو قرضے میں ملے گی، تو غیر مضار، اس میں تکلیف نہیں دی جائے، یا غیر مضار ایک دوسرے کو تکلیف نہ دی جائے، تم میں سے بعض بھائی جو وہ طاقتور ہے، زورور ہے، بڑے ہیں، بعض کمزور ہے، اور زبردستی ان سے چھینا جائے، ان کے گھر پر قبضہ کر لے، پلاٹ پر قبضہ کر لے، دوسری تیسری چیز کے اوپر قبضہ کر لے، عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، تو وصیت من اللہ، یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اللہ جانتا ہے خوب اور حلیم بردبار بھی ہے، تمہارے اس ظلم اور جور کو دیکھتا ہے لیکن تمہیں موقع دیتا ہے، اس وقت تمہیں پکڑتا نہیں ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بیان کر دے، یہ اللہ کی حد ہے نہیں، یہ جو
وراثت کے مسائل ہیں جس طریقے سے اللہ نے بنائی، یہ اللہ کے بیان کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، جس آدمی نے اطاعت کی خدا کے اور اس کے رسول کی، یدخلہ تو خدا اس کو داخل کرے گا جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ باغات کے نیچے یا تو یہ کہ وہ یعنی جنت کے اندر رہیں گے تو نیچے جو وہ نہر چل رہی ہوگی، اوپر اس کے اوپر ایک شیشہ پڑا ہوا ہوگا اور ایک تالاب کا منظر پیش کر رہا ہوگا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا ویسے بھی جو نہر ہے وہ زمین کی سطح سے نیچے ہوتی ہے، اسی لیے کہ زمین کی سطح کے اگر وہ پانی برابر ہو جائے تو ادھر ادھر پھیل جائے، تو اسی وجہ سے بھی اس کو نیچے کہتے ہیں۔ تو جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جس آدمی نے نافرمانی کی خدا کے اور اس کے رسول کی، نافرمانی ایک حکم دیا، اس حکم کو توڑ دیا، یا ایک امر دیا کہ آپ اس کام کو کر لو اور اس نے جا کر اس کام کو نہیں کیا، یہ دونوں صورتوں میں معصیت ہے۔ یعنی نماز چھوڑنا یہ بھی معصیت ہے، جھوٹ بولنا بھی معصیت ہے۔ جھوٹ بولنا وہ منکرات میں سے ہے، اور نماز چھوڑنا یہ ترک طاعات ہے، طاعت کو چھوڑنا۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور پلانگے، تجاوز کرے اس کی حد کو، تو یدخلہ نارا خالدا فیہا، داخل کرے گا اس کو ایسے آگ میں کہ اس آگ میں یہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لئے عذاب ہوگا مہین، ذلیل کرنے والا، اہانت والا عذاب۔ وَاللَّاتِي یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْہِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ، واللاتي، وہ خواتین۔ شروع میں یہ ابتدا اسلام میں جب احکامات پورے نہیں آئے تھے تو کچھ ایسی شکایتیں آ گئی کہ جو بعض لوگوں کی اپنے خواتین کے اوپر الزام تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک اصول اور قاعدہ یہ بیان فرمایا کہ جن خواتین کے اوپر الزام ہے تو پہلے اس الزام کو ثابت کر دو۔ الزام کے ثبوت کے لیے ضروری ہے یا تو وہ خود اقرار کرے، اگر وہ خود اقرار نہیں کرتی، انکار کرتی ہے، تو پھر 4 آدمی ان کے اوپر گواہ پیش ہو، اور وہ عین موقع کے گواہ ہو۔ اس حکم کو اللہ رب العزت نے باقی تمام کے تمام احکامات سے سخت شرائط کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ سخت شرائط یہ ہے کہ 4 گواہ ہو، باقی چیزوں میں 2 گواہ بھی کافی ہے۔ دوسرے کہ وہ مرد ہو، ان میں سے خاتون کی گواہی نہیں چلتی۔ اور تیسرے کہ وہ موقع کے گواہ ہو، یہ نہیں کہ ادھر سے کوئی جا رہا تھا آ رہا تھا۔ تو لازمی بات ہے 4 گواہ یوں تلاش کر کے تو بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین اس مسئلے میں ٹھک کر کے الزام لگاتی ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کا اپنا مسئلہ آتا ہے، اپنے مسئلے کی وجہ سے وہ 20 گھروں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، وہ فلان بھی ایسے ہے، فلان بھی ایسے ہے۔ تو اس وجہ سے خواتین کو تو اس فہرست سے نکال دیا۔ دوسرے یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف گناہ کا مسئلہ نہیں ہے، بعض مسئلہ گناہ کا مسئلہ ہوتا ہے، آدمی نے شراب پی، اس نے چوری کی، اس نے ڈاکہ لگایا، یہ پورے خاندانوں کے عفت اور عزت کا مسئلہ ہے۔ جب 2 خاندانوں کے عفت اور عزت کا مسئلہ ہے، جب 2 خاندانوں کا مسئلہ ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے تقدس کو بچانے کے لیے یہ شرائط رکھی ہے، اس لیے کہ اگر وہ گواہ کی یہ تعداد پوری نہ کرے تو پھر اس کے اوپر حد لگے گی، اور وہ حد تہمت ہے، حد قذف جس کو کہتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ تو ابتدا میں حکم یہ ہے کہ اگر یہ اقرار کر دیا، ان کے اوپر گواہ پیش ہو جائیں، تو ان کو کسی کمرے کے اندر بند رکھو، یا تو ادھر ہی مر جائے گی، اور اگر ان کی زندگی رہی تو اللہ ان کے لیے کوئی اور حکم نازل فرمائے گا تو اس حکم پر عمل ہوگا۔ تو واللہ ترو خواتین یاتین الفاحشۃ، جو آتی ہے بے حیائی کی طرف، من نسائکم، تمہاری خواتین میں سے، وہ عورت ہے جو تمہارے خواتین میں سے بے حیائی کا ارتکاب، واللاتی، وہ خواتین یاتین ہے جو ارتکاب کرتی ہیں الفاحشۃ، بے حیائی کا، من نساکم، تمہارے عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن، پس تم گواہ بناؤ ان کے اوپر، اربعۃ منکم، 4 تمہیں میں سے، فإن شہدوا، پس اگر 4 گواہوں نے گواہی دی اور ان کے اوپر وہ بے حیائی ثابت ہو گئی، تو فامسکوہن فی البیوت، پس ان کو روک کے رکھو گھروں میں،
قید کر لو، کمرے میں بند کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو اٹھا لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے راستہ بنایا، راستہ یہ بنایا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے اوپر الزام لگائے تو اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو پھر لعان ہوگا، سورہ نور میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر نہ لگائے بلکہ ایک آدمی کسی مرد کے اوپر لگائے یا کسی خاتون پر لگائے، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، تو اس صورت میں اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ 4 گواہ انہوں نے پیش کر دیے تو اب ان لوگوں کی اپنی حالت دیکھنی پڑے گی، شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگیں گے، اس کا تذکرہ سورۃ نور میں ہے، الزانی الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ بدکار مرد ہو یا خاتون ہو ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے، بخاری شریف میں ہے، تو ان کو رجم کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں 3 لوگوں کو بھی رجم کروایا، ایک معاذ اسلمی کا، اس کا تذکرہ بخاری میں موجود ہے، ایک قبیلہ ازد، اس کے ایک شاخ غامد، تو امرات الغامدیہ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کروایا، اس نے بھی اقرار کیا تھا، معاذ اسلمی نے بھی اقرار کیا تھا۔ اور تیسرے یہود کا مسئلہ آیا تھا، اور اس یہودی جوڑے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کروایا تھا۔ رجم یہ ہے کہ ان کو پتھروں سے مار مار کر قتل کر دو۔ تو فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوا أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، پھر وہ راستہ نکل آیا کہ نہیں، ان کو زندگی بھر کسی کمرے کے اندر قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سزا اسی لیے ہے کہ یہ بے حیائی جب ایک دفعہ پھیلتی ہے تو پھر یہ گھر تک محدود نہیں رہتی، یہ محلوں کو لپیٹ میں لیتی ہے، یہ گاؤں کو لپیٹ میں لیتی ہے، پورے شہر اور ملکوں کو لپیٹ میں لیتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جس جگہ پر ایک دفعہ بے حیائی عام ہو جائے تو پھر اس کا کوئی سد باب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ سخت ترین سے سخت ترین سزاؤں کا نفاذ کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی سد و باب نہیں، یہ واعظ و نصیحت سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بے حیائی ہے اس کی مثال خارش کی ہے۔ کسی آدمی کے بدن پر خارش ہو رہی ہو تو اگر وہ اس خارش کو، اس جگہ کو ملنا شروع کر دے تو اس کو تھوڑا سا آرام آتا ہے، لیکن جیسے چھوڑ دے تو اس کو جلن ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی بے حیائی ہے، جو آدمی ایک دفعہ اس کے اندر چلا گیا تو اس سے پھر واپس آنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو او یجعل اللہ لہن سبیلا، واللذان، اور وہ 2 مرد یاتیانہا جو ارتکاب کرتے ہیں بے حیائی کا، منکم تم میں سے، فآذوہما، پس تم ان کو خوب سے خوب سزا دے دو، اذیت دے دو، تکلیف دے دو، یہاں خوب سے خوب سزا ہے۔ فإن تابا، پس اگر ان دونوں نے توبہ کی، وأصلحا، اور اصلاح کی، فأعرضوا عنہما، پس ان دونوں سے اعراض کرو۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، یقینا اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ واللذان یأتیانہا سے مراد بے حیائی ہے۔ بے حیائی کون سے؟ ہم جنس پرستی ہے، کہ جو لوگ ہم جنس پرستی کے عادی ہو گئے ہیں یا ہم جنس پرستی کی طرف آتے ہیں تو فآذوہما، پس ان کو سخت سے سخت سزا دے دو۔ یہ سزا کیا ہے؟ مختلف احادیث میں مختلف سزائیں تجویز ہو گئی ہیں، اور اسی وجہ سے ائمہ اربعہ نے مختلف سزائیں تجویز کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو سزا تجویز کی تھی، ان کو جلا دو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں مسئلہ آتا ہے، صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں ایک مرد ہے، وہ خاتون بن کر لوگوں سے اپنی چاہت اس طریقے سے پوری کر رہا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز دی کہ اللہ کے رسول، اللہ نے جو سزائیں دی ہے قرآن کریم میں نافرمان قوموں کو، ان میں سے سخت ترین سزا قوم لوط کو دی ہے، اسی لیے کہ ہم جنس پرستی کرتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی ایسی سزا دے دو جو عبرت بنے۔ اور پھر انہوں نے وہ سزا تجویز کی کہ جلا دے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا دیا۔ تو واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو کسی ہاتھ پیر باندھ دو اور کسی پہاڑی کے اوپر اس کو کھڑا کر کے اس کو گرا دو، تاکہ وہ نیچے لڑک لڑک کر جا کر اعضاء راستے میں رہ جائے۔ اور ایک قول انہوں نے یہ بھی پیش کیا کہ ان کو کسی جگہ پر بٹھا دو اور اس کے اوپر کوئی دیوار، کوئی عمارت اس کے اوپر گراؤ، تاکہ لوگوں کے لیے سخت سے سخت اور عبرتناک سزا کے طور پر یہ سزا سامنے آ جائے۔ بعض نے کہا کہ تلوار کے ذریعے سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔
اسی لیے کہ یہ بدترین قسم کا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے اوپر وعیدیں بھی بہت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 7 آسمان کے اوپر سے 7 قسم کے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اور ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے 3 دفعہ لعنت بھیجی ہے، باقی کے اوپر ایک ایک دفعہ لعنت بھیجی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ قوم لوط والا عمل کرتا ہے اس شخص کے اوپر۔ فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ اور دوسری بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے اوپر غصہ ہوتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ان لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مرد ہے جو عورت بنتا ہے، یعنی مفعول بنتا ہے، ہم جنس پرستی کرواتا ہے، اور یا وہ عورتیں ہیں جو مردوں کی طرح بنتی ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو جانوروں سے یہ غیر فطری عمل کرتا ہے، اور چوتھا وہ ہے جو مرد سے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی ہم جنس پرستی کر رہا ہے تو اس فاعل کو بھی قتل کر دو، کرنے والوں کو، اور مفعول کو، کروانے والے کو بھی قتل کر دو۔ تو کئی روایتیں ہیں اس سلسلے میں، اور صرف یہ روایتیں صرف مرد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو روایتیں ہیں یہ خواتین کے لیے بھی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ اس آدمی کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو کسی مرد سے یا کسی خاتون سے غلط طریقے سے اپنی یعنی شہوت کو پورا کرے۔ اور ایک روایت میں ہے، خزیمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت حق بیان کرنے میں کوئی شرم یا کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ الفاظ 3 دفعہ بتائے، اور 3 دفعہ کے بعد پھر فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ پچھلے راستے میں ہم بستری کرتا ہے۔ ایسے ہی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حالت حیض اور غیر فطری طریقے سے ہم جنس پرستی کے متعلق بھی مروی ہے۔ اس مسئلے کی کئی روایتیں ہیں، میں آپ کے سامنے 4-5 روایتیں پیش کی ہیں، لیکن کئی روایتیں ہیں، اور ہر کتاب کے اندر پورے تفصیل موجود ہے۔ اس بنا پر یہ عمل انتہائی قبیح، انتہائی شنیع ہے۔ وہ ہم جنس پرستی مرد سے اپنی خواہش کو پورا کر لے، یا مرد خاتون سے پورا کر لے، لیکن وہ غیر فطری طریقے سے۔ ہاں، جو آپ کی نکاح میں ہے فطری طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنی خواہش کو حلال کر دیا ہے، تو اس خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن غیر فطری طریقے سے نہیں۔ اور فطری طریقے سے خواہش پورے کرنے میں بھی حالت حیض، پاکی اور ناپاکی اور حالت نفاس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ، کسی نے گناہ کر لیا، ابھی تک حکومت نے ان کو قابو نہیں کیا، اور پھر انہوں نے توبہ کی اور آئندہ کے لیے اپنے عمل کی اصلاح کی، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کو پھر تانے نہ دو، اس لیے کہ انسان خطا کار ہے۔ کسی وقت تو خواہشات کے جذبات میں یہ بہہ چکا ہوگا، کوئی گناہ کیا ہوگا، علم نہیں ہوگا۔ اب اگر اس نے توبہ کر لی، ٹھیک ہو گیا ہے، تو پرانی زندگی، پرانا زمانہ اس کو یاد نہ دلاؤ۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، اسی لیے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، کیا ان بدکاروں کی صورت توبہ قبول کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، بدکاروں کی نہیں، سب کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو انما توبہ تو یقینا توبہ قبول کرنا علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے۔
انما توبۃ توبہ قبول کرنا علی اللہ، اللہ نے لیے ہے اپنے ذمے، للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السوء جو گناہ کا کام کرتے ہیں، بجہالت جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب اور پھر توبہ کرتے ہیں من قریب 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 زمانے میں، فاولئک یتوب اللہ علیہم پس یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے توبہ کو قبول فرمائے گا، وکان اللہ علیما حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے اپنے ذمے لیا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے ذمے توبہ قبول کرنا لیا ہے، ورنہ اگر اللہ نہ لیتا اپنے ذمے توبہ قبول کرنا کہ نہیں تم نے گناہ کیا اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، تو وہ خدا ہے، اس کو پورا اختیار ہے، لیکن وہ خدا اتنا رحیم ہے، کہتے تم نے گناہ کر لیا نا، ابھی تم نادم ہو، ٹھیک ہے، جب تم نادم ہو توبہ کر لو تو میں تمہارے اس گناہ کو مٹا دیتا ہوں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، قرآن کریم میں کئی دفعہ آیا ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو اللہ پورا کرتا ہے، کبھی توڑتا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے تمہارے ساتھ جس اجر کا وعدہ کیا ہے، ایک کے بدلے میں 10 نے کیا، رمضان میں ایک کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، اور رمضان کے اوپر گناہوں کو مٹا دیتا ہے، آگ سے آزادی، شرائط کی پاسداری اگر تم کرو گے تو اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا، اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اور حکم بھی دیا تھا، بن اسرائیل کو بھی بتایا تھا، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، بن اسرائیل تم میرے وعدوں کو پورا کر دو، میں نے تمہارے ساتھ وعدے کہ میں ان کو بھی پورا کروں گا۔ تو انما التوبۃ علی اللہ ہے، توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، کن لوگوں کے لیے؟ یعملون السوء جو گناہ کا کام کرتے ہیں، حدیث میں ہے کل بنی آدم خطاؤن، جو آدم کی اولاد میں سے ہوگا اس سے خطا ضرور ہوگی، وخیر الخطائین التوابون، ان میں سے بہتر کون ہے جن سے گناہ ہوا اور پھر اس کے اوپر اس نے توبہ بھی کر لی۔ تو یہاں پر بے جہالت نہیں، جہالت سے کیا مراد ہے؟ اس کو گناہ کا پتہ نہیں ہے، تو یہاں پر اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بے جہالت اس کو گناہ کا پتہ نہیں تھا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو گناہ ہے۔ بجہالت ای بحماقت، حماقت، کہ اس نے گناہ کا کام کیا اس لیے کہ یہ بیوقوف ہے، احمق ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی اس نے کوئی پاس نہیں رکھا، اور اس وقت غصے میں آیا تھا یا جذبے میں آیا تھا یا انتقام کے ارادے میں تھا یا حسد میں تھا یا اپنے خواہشات سے مغلوب ہوا تھا، گناہ کر لیا، تو یہ حماقت کی وجہ سے، یا بجہالت معالہ، اپنے انجام سے یہ ناواقف تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، دنیا کے اندر بھی رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی، لیکن اس وقت اس کے اوپر وہ خواہش سوار تھا یا اس کے اوپر انتقام کا جذبہ سوار تھا، اس کے اوپر عصبیت سوار تھی، اس نے حدود اللہ کا پاس نہیں رکھا، لیکن پھر بعد میں گناہ کرنے کے بعد اس کو کہا کہ میں تو بہت بڑا مجرم ٹھہر گیا، تو ثم یتوبون من قریب، قریب سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں، حدیث میں ہے کہ اللہ رب توبہ کو قبول کرتے ہیں معلوم یغرغر، جب تک آدمی موت کے غرغرے میں نہ جائے۔ موت کا غرغرہ کیا ہے؟ فرشتے نظر آ جائے اور اس کی بدن سے روح نکلنا شروع ہو جائے، موجودہ لوگوں کی باتیں کم اور دوسرے جہان کی باتیں اس کو زیادہ نظر آنے لگ جائے، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو، تو اس سے پہلے جب بھی یہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ تو یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ، پس یہ لوگ کہ اللہ ان کو توبہ کو قبول فرمائے گا، وکان اللہ علیما حکیما۔ توبہ کیا چیز ہے؟ حدیث میں ہے انما التوبۃ الندم، توبہ جو ہے ندامت کا نام ہے، اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ توبہ کے لیے 3 شرائط ہے، یا توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے کہ اس گناہ کے اوپر ندامت ہو، پشیمانی ہو کہ میں نے غلط کیا، دوسرے نمبر پر اس عمل کی اصلاح کر دے، آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جائے، اگر کوئی نیکی کا کام چھوڑا ہے آئندہ اس کو نہ چھوڑے، اور تیسرے نمبر اس کی تلافی کرے، تلافی کس کو کہتے ہیں؟ اس کے ذمہ نماز قضا ہے، دہرانا شروع کر دے، روزے قضا ہے دہرانا شروع کر دے، حقوق و لباد کے ساتھ تعلق ہے، چیزیں لی ہوئی ان کو واپس کر دے، معافی، گالم گلوچ کیا ہے تو معافی لے لے، مار پیٹ کی ہے ان سے معاف کروائے، نہیں ہے تو اپنا آپ ان سے پٹوائے، تو یہ 3 چیزیں ہوگی تو توبہ ہوگی، اگر یہ 3 چیزیں نہ ہو تو توبہ نہیں ہے، ندامت ہو، بخشش مانگے اللہ سے، اور اصلاح ہو، آئندہ اس گناہ کے قریب نہ ہو، اور تیسرا جو نقصان ہو چکا ہے اس کی تلافی کر دے،
تو پھر یہ توبہ ہوگی اور اس توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے۔ توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ توبہ ذکر نہیں ہے، بلکہ توبہ ایک پروسیس ہے، ایک معاہدہ ہے، اور ایک اصلاح ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہو تو توبہ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو وکان اللہ علیم الحکیم، ولیست توبہ، اور نہیں ہے توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو گناہوں کے اوپر گناہ کرتے ہیں، السیئات جمع ذکر کیا کہ یعملون السیئات، جو گناہوں کے اوپر گناہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں خدا غفور الرحیم ہے، یار تم نے خواہ خواہ ہمیں ڈرا رہے ہو۔ حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب حاضر ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے ان میں سے کسی کی موت، یہاں پر موت اے وقت الموت، کہ جب آ جاتا ہے ان میں سے کسی کی موت کا وقت، قالا، تو وہ کہتے انی تبت الآن، میں ابھی توبہ کرتا ہوں یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے۔ تو اس وقت اللہ فرماتے والے سے توبہ، تو یہ توبہ قبول کرنا میرے ذمہ ہے نہیں، میں قبول ہی نہیں کرتا۔ وَلِلَّذِينَ، اور نہ اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہی، یموتون، نہ کہ وہ مر جاتے، وہ ہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، کہتے ہم ابھی ایمان لائے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے درناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، ماقبل میں ہم جنس پرستوں کی اور یا یہ کہ بدکاروں کا تذکرہ ہوا، اور ابھی حکومت نے ان کو پکڑا نہیں ہے، ان سے پہلے پہلے انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اصلاح کر لی، تو اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پھر توبہ کے اصول ذکر کرنے کے بعد دوبارہ وہی مسائل ذکر ہوئے جو جاہلیت کے زمانے میں ظلم اور جبر کے تھے۔ ظلم جبر کے مسائلوں میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک گھر میں ایک خاتون کی شادی ہوتی اور اس کا شوہر مر جاتا، مثال کے طور پر دو بھائی ہے، ایک بھائی وفات پا گیا، وہ بھابھی جو ہے وہ بیوہ رہ گئی۔ اب ان کے ہاں قانون کیا تھا؟ قانون یہ تھا کہ یہ جو بھابھی ہے یہ ہماری گھر کی ہے، اب اس کے ساتھ صرف یہ بھائی نکاح کر سکتا ہے بس۔ اگر بھائی نے نکاح کرنا تھا تو ٹھیک ہے، بھائی نے نکاح نہیں کرنا تھا تو یہ خاتون ادھر ہی بیٹھی ہوتی، اس کو کوئی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی کے ساتھ نکاح کر لے۔ اور اگر باہر کوئی آدمی اس کے نکاح کا پیغام بھیجتا اور نکاح ہو جاتا، دشمنی چلتی کہ یہ تو ہماری بیوہ ہے، ہماری بیوہ کے ساتھ اس نے نکاح کیوں کیا۔ یہ سلسلہ آج بھی جو آس پاس قبائل موجود ہے، شہروں میں نہیں ہے، لیکن یہ جو قبائلی سسٹم ہے اس کے اندر یہ آج بھی موجود ہے، پاکستان میں موجود ہے۔ یہ بلوچ قبائل میں ہے، کچھ سرائکی قبائل میں یہ موجود ہے، پٹھانوں کے اندر یہ موجود ہے کہ نہیں تو ہماری بیوہ ہے۔ ایک کے ساتھ وہ بیچاری نوجوان ہوتی ہے اور وہ پوری زندگی اسی گھر میں گزارتی ہے، ایک بچے کا یا بچے کا انتظار کرتے کرتے اسی کے امید کے اوپر بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، والد نے شادی کر لی تھی دوسری، والد وفات پا گیا تو وہ جو ستیلی ماں ہے وہ کوئی نکاح نہیں کر سکتی تھی، اور کبھی کبھی ان اولاد میں سے کوئی اپنے ستیلی ماں کے ساتھ نکاح کرتا تھا، اسی لیے کہ ان کے ہاتھ تو کوئی اصول ضابطے تھے نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم خواتین کے وارث نہیں بن سکتے، جو تمہارا رشتہ دار چلا گیا، باپ چلا گیا، بیٹا چلا گیا، ان کے مال کے تم وارث ہو، وہ اسی ترتیب سے جو ماقبل میں ذکر کیے، لیکن ان کے اولاد کے یا ان کی بیوی کے تم وارث نہیں ہو کہ وہ بھی تمہارے لونڈی غلام بن جائے اور تم کہو کہ اگر ہم نکاح کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہ کوئی اور اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان ترثوا النساء، کہ تم خواتین کے وارث بن جاؤ کرہن، زبردستی۔ رضامندی سے وارث بن سکتے نہیں، رضامندی کی تو بات ہی نہیں ہے نا، وہ تو زبردستی بنتے تھے۔ رضامندی کون ہے جو یعنی کسی کو اپنا آقا بنائے اور اس کو غلام بن جائے؟ تو ولا تعضلوہن، اور تم نہ روکو ان کو باہر، اگر انہوں نے اپنی مرضی سے نکاح کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں کرنا ہے، باہر کے لوگوں میں کرنا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نوجوانی ہیں، ہم پاک دامن نہیں رہ سکیں گے، یا ہماری دنیاوی ضروریات ہیں وہ کسی کے بغیر نہیں ہو سکتی، یا ہم نے سفر کرنے ہیں، آنا جانا ہے، وہ شوہر کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو تم ان کو نہ روکو، اگر تمہارے ساتھ خوشی سے نکاح کرتی ہے اور تم بھی خوشی سے کرتے ہو تو کر لو، تمہارے ساتھ خوشی کے ساتھ نکاح نہیں کرتی، باہر کرنا چاہتی ہے تو ان کو کرنے دو، ان کو نہ روکو۔ تو ولا تعضلوہن، تم نہ روکو ان کو اپنی مرضی کے نکاح سے، اسی لیے کہ تم ان کو روکتے ہو، روکنے کے کیا مقصد ہے؟ یا تو یہ کہ تم خود نکاح کر لو،
یا ہے کہ تم ان کو اتنا مجبور کر لیتے ہو کہ وہ کہیں کہ اس مال کے اندر جتنا بھی میرا حصہ تھا وہ سارا کا سارا آپ لے لیں، میں آپ کے گھر سے نکلتی ہوں اپنے ایک چادر میں بس۔ یہ کام کبھی کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ ایک بیوی ہے، دوسری شادی کر لی، پہلی بیوی جو ہے اس کو لٹکا کے رکھا ہے، نہ اس کے ساتھ اس دیواجی تعلق قائم کرتا ہے، نہ ان کے ساتھ پیار محبت کرتا ہے، نہ اس کی تکلیف اور بیمار پرسی کا خیال رکھتا ہے، بس وہ نوکرانی گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ خود کہے کہ مجھے چھوڑ دو، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سارا لے لو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ کرو، لے تذبو، تاکہ تم لے لو، بے باز ما آتے تم ان باز وہ چیزیں جو تم نے ان کو دی ہے مہر کے طور پر یا گفٹ کے طور پر، اللہ ایاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ آ جائے بفاحشۃ مبینہ، کھل کر بے حیائی کے اوپر، اور کھل کر بے حیائی کے اوپر وہ تمہارے گھر میں ہو، باہر تو نکاح نہیں کرتی لیکن ادھر کھل کر بے حیائی کیا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا شروع کر دے، آپ کے گھر میں باہر کے لوگ آ جائیں تو پھر تم ان کو مجبور کرو کہ نہیں میرے گھر سے نکلو، یا ان کو گھر کے اندر پابند کر دو کہ نہیں آپ نے ادھر ہی رہے، کہیں پر آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ یاتین بفاحشۃ مبینہ، بعض نے کہا کہ بفاحشۃ مبینہ سے مراد بے حیائی نہیں ہے، بدکاری ہے اور لوگوں کے ساتھ لین دینا اور تعلق نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ زبان درازی، تم نے ان کو گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، چاہے کہ ہمارے بھابھی ہے یا یہ بیوی ہے، اب اس نے اتنی زبان نکالی، اتنی زبان نکالے، الزامات، تہمتیں، لڑائی، گھر کو انہوں نے یعنی ایک بازار بنایا ہے، اور ہر وقت گالم گلوچ کا سلسلہ ہو رہا ہے، تو پھر تم ان کو کہہ دو کہ بس میرے آپ کے ساتھ رہنا نہیں، جو کچھ میں نے دیا ہے وہ دے دو مجھے اور نکلو یہاں سے، بھاگو۔ تو اللہ یاتینا، مگر یہ کہ وہ آ جائے بفاحشۃ میں، کھل کر بے حیائی پر، یہاں پر کھل کر بے حیائی کی دوسری تفسیر یہی ہے کہ زبان درازی کر لے اور تمام حدود کو پامال کر دے، وعاشروہن بالمعروف، اور تم زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف، دستور کے مطابق، آپ کے معاشرے میں کیا دستور چل رہا ہے، آپ کے خاندان میں کیا چل رہا ہے، اسی طریقے سے ان کو تم محبت دو، ان کو تم پیار دو، ان کی ضروریات کو پورا کر لو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ناپسند کرتے ہو ان خواتین سے کوئی چیز، یا تم ان خواتین کو ناپسند کرتے ہو، تم نے دوسری شادی کی، ابھی دوسری شادی تمہیں دوسری خاتون اچھی لگتی ہے، یہ پرانی والی اچھی نہیں لگ رہی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پس ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے رکھا ہو تمہارے لیے اس میں خیرن کثیرہ، بہت سارے خیر اور بھلائیاں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کی شکل ہی خوبصورت ہو تو وہ بیوی رہنے کے قابل ہے، ورنہ نہیں ہے، بسا اوقات یہ ہے کہ اس کی شکل بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے لیکن وہ بیوی رہنے کے قابل نہیں ہے، بسا اوقات یہ ہوتی ہے کہ اس کی شکل کالی ہے، موٹی ہے، کچھ اور بھی اس کے اندر مسائل ہے، بیماریاں ہیں، لیکن اس کے لیے تمہارے لیے جو عزت ہے، تمہارے لیے جو احترام ہے، یا اس سے اللہ نے جو تمہیں اولاد دینی ہے اور ان اولاد سے جو آپ کو نفع پہنچنا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان تو ظاہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی حسن کو دیکھتا ہے، کوئی تعلیم کو دیکھتا ہے، کوئی اور چیز کو دیکھتا ہے، لیکن جو چھپے ہوئے فائدے ہیں، وہ فائدے ہزاروں ہیں، وہ تمہارے علم میں نہیں ہے، تو اس بنا پر اس کو برداشت کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے رکھا ہو تمہارے لیے اس میں بہت ساری خیر ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم نے ارادہ کیا، یعنی ایک آدمی کے پہلے سے بیوی موجود ہے، اس نے دوسرے نکاح کر لیا، اب پہلی بیوی نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، یا یہ کہ دوسری جگہ نکاح کر لیا اور تم نے کہا کہ یہ جو پہلی بیوی ہے یہ میرے کام کی نہیں ہے، تو چونکہ میں اس کے ساتھ ازدواجی تعلق اور وہ پیار اور محبت بھی اس کو نہیں دے سکتا اور اس کو لٹکا کے بھی نہیں رکھ سکتا، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، تو یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو چیزیں اللہ نے جائز قرار دی ہے ان میں سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، لیکن پھر بھی اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے کر لو، لیکن اس خاتون کے جو حق ہے اس کو دے دو، مہر کی صورت میں، گفٹ کی صورت میں، جو کچھ ہے اس کے حوالے کر دو۔ ان کو اگر تم نے سونے کا ایک ڈھیر دیا ہے، خزانہ دیا ہوا ہے، تو کوئی بھی چیز تم اس کو تنگ کر کے واپس نہیں لے سکتے ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم نے ارادہ کیا استبدال زوجن، کسی بیوی کو بدلنے کا، مکانہ زوجین، دوسری بیوی کی جگہ، وَآتَيْتُمْ،
اور تم نے دیے ہے احداہن ان بیوی میں سے ایک بیوی کو قنطارن ایک خزانے کا ڈیر، تو فلا تاخذوا منہ پس تم نہ لو، منہ اس خزانے کے ڈیر میں سے کچھ بھی، جو کچھ آپ نے ان کو دیا وہ ان کا ہے، وہ فرنیچر ہو، وہ برتن ہو، وہ سونا ہو، وہ چاندی ہو، پلاٹ ہو، وہ گھر ہو، کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ عطا خزون ہو، کیا تم ان سے لیتے ہو بہتانا تہمت لگا کر، اسم مبین اور کھلا گناہ کر کے، اس کے اوپر تہمتیں لگا لگا کر تاکہ یہ تنگ ہو جائے، اور یہ ظلم اور جبر کرتے ہوئے محلے والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ فلان آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اسی لیے کہ یہ سے ظلم ہے، آدمی تو سمجھتا ہے کہ میرا ظلم کسی کو نظر نہیں آتا۔ بسا اوقات سسر ساس سمجھتے ہیں کہ ہمارا ظلم کسی کو نظر نہیں آتا، گھر کا مسئلہ ہے، پورے محلے کو پتا ہوتا ہے۔ بسا اوقات بہو نے بتنگڑ بنایا ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں تو بڑی چالاک ہوں، اور میرے جو یہ دو نمبر یہ ہے کسی کو سمجھ نہیں آتی، پورے محلے کو سمجھ آتی ہے، اسی وجہ سے اس کو اسم مبینہ کھلا گناہ کہا ہے۔ تو تہمتیں لگا کر تم ان سے چیزیں واپس پھر لینا چاہتے ہو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم کیسے لیتے ہو ان سے اس مال کو، وقت افضا بعضکم الی بعض، اور تم میں سے بعض کو پہنچ چکے ہیں، مطلب یہ کہ خاتون آپ کے سپرد ہو چکی تھی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی نے شادی کی 10 سال 15 سال 20 سال ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا، ابھی نہیں آ گئی، وہ چھوڑ گئی پہلے کو، بھئی اس کی جوانی تو آپ نے برباد کر دی، ابھی تو اگر وہ آپ کو چھوڑ دے گی تو کوئی اس کے ساتھ نکاح ہی نہیں کرے گا، اور تم نے اس کو لٹکا کے رکھا ہے، اگر وہ اتنی ہی ناپسندیدہ تھی اور لٹکانے کے قابل تھی تو پہلے ہی کر دیتے تم اس کو، اس کی نوجوانی ہوتی تو جا کر کوئی اس کو لے لیتا، چلو اس کی عمر کا نہیں ہوتا، بڑی عمر کا کوئی اس کو مل جاتا۔ تو تم میں سے بازی تک پہنچ چکے ہیں، عورت نے اپنا آپ تمہارے حوالے کر دیا، اس نے باپ کا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر میں آ گئی ہے، اب تم اس کے اوپر تہمتیں لگا کے اور اس کو تنگ کر کے اور اس کے اندر عیوب نکال کر تم ان سے چیزیں واپس لینا چاہتے ہو، اور اس حال میں ان کو لٹکانا چاہتے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ، اور یقیناً انہوں نے لیے ہیں تم سے، میثاقاً غلیظ، پختہ وعدہ، اس لیے کہ نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا مقصد ہوتا ہے زندگی کا ساتھی، یہ عارضی نہیں ہوتا، اسی وجہ سے نکاح سے پہلے مشورہ کا حکم دیا، استشارہ کا حکم دیا، استخارہ کا حکم دیا، یہاں تک کہ نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنے کا بھی حکم دیا، آنے والے کل تم پھر باتیں نہ کرو کہ میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں تھا، وہ تو میرے والد نے میرے لیے پسند کیا، وہ جب آ گئی تو وہ فلان تھی، وہ ڈنگان تھی، تو پہلے دن ہی میری اس کے ساتھ طبیعت نہیں لگی تھی۔ بھائی والد نے آپ کے لیے پسند کیا، آپ اسی وقت چھوڑ دیتے، طلاق کے الفاظ تو آپ کے منہ میں تھے، جب وہ آ گئی اور آپ نے اس کو دیکھ لیا اور وہ آپ کے کام کی نہیں تھی، اس وقت چھوڑ دیتے۔ اب دوسری بیوی آ گئی، ابھی کو آپ کو خوبصورت لگ رہی ہے، اور وہ جو پہلے والی تھی وہ عیوب سے بھری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح نہ کرو ماں ان خواتین سے نکاح آباؤکم، جن نکاح جن سے نکاح کے ہے تمہارے باپوں نے، من النساء خواتین میں سے، یعنی جو آپ کی ایک دفعہ ستیلی ماں بن گئی وہ آپ کی ماں ہے، وہ نوجوان ہو وہ بوڑھی ہو، اس کے ساتھ تمہارا نکاح جائز نہیں ہے، ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزشتہ زمانے میں کیا تھا کسی نے اور وہ گزر گیا، اب دوبارہ وہ اس کو نہیں دہرایا جائے گا۔ ہاں جن کے نکاح میں ہے وہ چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا چھوڑ دے، اور اسلام کے اندر بھی ایسا ہوا تھا، مشکاہ شریف میں روایت ہے، ایک صحابی ہے نام میں بھول گیا، تو ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا اور تلوار اٹھائی ہوئی تھی، دوسرے نے کہا کدھر جا رہے؟ کہا وہاں ایک آدمی نے اپنی ستیلی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اس کا سر قلم کر کے لاؤ، وہ ماں ہے، اس کے ساتھ آپ کی طبیعت نہیں لگتی، وہ اب اپنی جگہ پر ہے، وہ باپ کی بیوی ہے، اس کا احترام ہے۔ انہ کان فاحشا، یقینا یہ بھی حیائی ہے، وہ مقتا، اور گھناؤنا عمل ہے، بے راہ روی ہے، وساء سبیل، اور بہت، یعنی وساء، اور بہت برا ہے، السبیل، از روئے راستے کے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، آگے اللہ رب العزت نے ان خواتین کا تذکر کیا جو جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، یہ 4 قسم کی خواتین ہیں، 4 قسم کی۔ پہلی وہ خاتون ہے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جو کسی کے نکاح میں ہو، اس کو کہتے ہیں
حرمتی وقتی، اگر اس آدمی نے طلاق دے دی یا وہ مر گیا، بیوہ ہو گئی، تو پھر یہ یا خاتون نے خلع لے لیا تو دوسرے لوگ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حرمتی وقتی، یہ وقتی حرمت ہے، ابدی نہیں ہے۔ باقی جو ہے وہ حرمت ابدی ہے۔ حرمت ابدی نسب، جو آپ سے پیدا ہے، جن سے آپ پیدا ہے، اور جو آپ کے والدین سے پیدا ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو آپ سے پیدا ہے، بیٹا بیٹا، بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، جو جن سے آپ پیدا ہے، باپ، دادا، دادی، ماں، نانی، جو آپ کے والدین سے پیدا ہے، یعنی آپ کے باپ دادے سے پیدا ہے، دادا دادی سے پیدا ہے، چچا پھوپھی، نانا، خالہ، خالو، خالو نہیں، ماموں، تو ان کے ساتھ بہن بھائی، پھر جو ان سے پیدا ہے بہن بھائیوں سے، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہوتا۔ ہاں، جو اوپر والد سے اوپر والد کے علاوہ ہے تو پھر ان کی اولاد کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، جیسے چچا کی اولاد۔ اس کو کہتے ہیں حرمت نسبی، نسب کی وجہ سے یہ حرمت ہے۔ دوسرے نمبر پر حرمت رضاعی، رضاعت کی وجہ سے۔ رضاعت کیا ہے؟ ایک آدمی نے دودھ پیا خاتون کا، مثال کے طور پر ایک آدمی عبداللہ ہے، اس نے دودھ پیا عمر کی والدہ کا، تو جب اس نے عمر کی والدہ، تو جو حکم عمر کا ہے وہی حکم عبداللہ کا ہے۔ عمر کی بہن ہے، عبداللہ کی بہن ہے، عمر کی پھوپھی عبداللہ کی پھوپھی ہے، عمر کی خالہ ہے، عبداللہ کی خالہ ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان الفاظ میں بتایا کہ رضاعت جو ہے وہ حرمت کو ایسے ثابت کرتی ہے جیسے نسب حرمت کو ثابت کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر، جو کہ چوتھا نمبر ہے، اس کو کہتے ہیں سہریت، دامادی رشتہ۔ ایک خاتون بہو بن گئی، ابھی بیٹی ہے، وہ بیٹا مر بھی گیا تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ ایک خاتون ساس بن گئی، وہ ساس ہے، ابھی اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ تو یہ سہریت کا رشتہ ہے، دامادی رشتہ ہے یا سسرالی رشتہ ہے، تو اس کی جو حرمت ہے یہ بھی آبادی ہے۔ ہاں، اس میں سے ایک حرمت وقتی ہے، وہ یہ ہے کہ خاتون آپ کی نکاح میں ہے تو اس خاتون کی پھوپھی سے، خالہ سے، بہن سے، بھتیجی سے، بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے، جو اس کے لیے حرمت کا درجہ رکھے، اس خاتون کے لیے، اس کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ۔ لیکن اگر یہ وفات پا گئی یا اس کو طلاق دے رہی تو اس کی بہن کے ساتھ پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حرمت علیکم، حرام کی گئی ہے تمہارے اوپر، کن کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹی، و خواتکم تمہارے بہنیں، و عماتکم تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم تمہارے خالائے، و بنات الاخ بھائی کی بیٹیاں، یعنی بھتیجا، و بنات الاخت بہن کی بیٹی یعنی بھانجیاں، و امہاتکم اور تمہاری وہ مائیں، اللاتی ارضعنتکم جن ماں نے تمہیں دودھ پلایا، و اخواتکم اور تمہاری وہ بہنیں من الرضاعہ جو رضاعت سے تمہاری بہنیں بنی ہیں، و امہات نسائکم اور تمہاری بیوی کی مائیں یعنی ساس، و ربائبکم اور تمہاری ربیبہ جو تم نے خاتون کے ساتھ نکاح کیا اس کے ساتھ نوجوان لڑکی آ گئی، التی فی حجورکم جو تمہارے پرورش میں، نسائکم تمہاری بیوی میں سے، اللاتی دخلتم بہن وہ بیوی جن کے ساتھ تم نے ہم بستری کی ہو، فإن لم تکونوا دخلتم بہن اگر تم نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کو صرف نکاح کیا ہو اور اس کے ساتھ نوجوان لڑکی آئی ہو، پھر تم نے ارادہ کر لیا کہ میں اسی کے ساتھ نکاح کر لو، تو ماں کو طلاق دے کر اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، صرف اس صورت میں اجازت ہے کہ ماں کو، لیکن اگر بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تو نکاح ہوتے ہی اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ فلا جناح علیکم پس تمہارے پر کوئی گناہ نہیں، وہ حلائل ابنائکم تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو، الذین من اصلابکم وہ بیٹے جو تمہارے پشتوں سے ہے یا رضاعت سے ہے، دونوں کا حکم ایک ہے، وہ ان تجمعوا بین الاختین کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو نکاح میں، یا بہن یہاں پر اتفاقی ہے، بہن ہو یا ایک خاتون ہو، اس کے ساتھ اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، اس کی بھانجی، اس کی بھتیجی، کسی کو بھی اب نکاح میں جمع کر دو، تو یہ
منع ہے، وان تجمع بین الاختین الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزشتہ زمانے میں کسی نے کر لیا تھا اور وہ رشتے ختم ہو چکے ہیں، وہ گزشتہ زمانے کی بات ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقینا اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ چلو کافی ہے۔